सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू. प्रेज द लॉर्ड बहनों और भाइयों, एक बार फिर आपको हम वेलकम करते हैं कलाम विद रोशन पे. मैं आपका होस्ट रुमेल और मेरे साथ एक बार फिर है पास्टर रोशन. और हम पास्टर रोशन आज तो कलाम है वो क्या पिछले एक दफ़ा जो हम रीडिंग पढ़ रहे थे एक्ट की उसकी कंटिन्यूएशन है या एक डिफरेंट? जी हाँ, क्योंकि मैंने पिछले कलाम जब मैं दे रहे थे पिछली जो हमने स्टडी की है खुदा का कलाम कैसे परसिक्यूशन के ज़रिए से आगे फैला और कैसे रसूलों का क्या हिस्सा था उसमें जो हमने सीखा था उसमें एक नाम आया था फिलिपस. तो मैंने कहा था कि फिलिपस के बारे में हम अलग से सीखेंगे ताकि आप उसे ज़्यादा जान सकें. अच्छा, अगर मैं देखूँ कलाम में तो आई थिंक क्योंकि रीडिंग हमने पिछली दफ़ा की थी फिलिप इन समारिया लिखा हुआ है. सो दोज हु हैड, सो ये एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4 and 5 maybe 6. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. और अगर मुझे याद है सही तरह तो आपने कहा था ये एक्चुअली खुदावंद यीशु के शागिर्द नहीं थे, ये कोई और फिलिप थे? नहीं, शागिर्द तो मसीह का ही था ये, लेकिन रसूलों में जो 12 रसूल हैं उनमें से एक का नाम भी फिलिप था. अच्छा, जिसने मसीह यीशु से कहा था कि बाप को हमें दिखा, और यीशु ने कहा था कि फिलिप मैं कब से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? ठीक है ना. तो वही फिलिपस जो है वो इस जगह पर नहीं मेंशन, जो ये हवाला आपने पढ़ा है. ये फिलिपस जो है ये कोई और है, ठीक है. और ये फिलिपस जो है ये इसकी खिदमत, इसका काम कुछ और था. अगर आप इसे देखना चाहते हो कि ये कैसे खुदा के चुनाव में आया, कैसे खुदा के कामों में आगे आया, तो हम उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अमाल की किताब और उसकी 6 बाब में, एक्ट्स चैप्टर 6 और उसकी 2 से लेकर और 5 आयत तक उसे पढ़ना पड़ेगा. chapter 6 2 to 5. या So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men among you who are known to be full of spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. कंटिन्यू करने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो स्टीफन यहाँ पे लिखा है ये क्या सेंट स्टीफन है जिसके बारे में आपने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था? जी. और दूसरा मुझे ये याद आ रही, ये शायद आपने वर्ड पढ़ा था, हमने जब सर्वेंटहुड के बारे में बात की थी तो तब भी आपने बात की थी इसके बारे में. तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे चेक करें, एंड पे हम आपके साथ वो लिंक शेयर करेंगे. तो कंटिन्यू करें कि आखिर यहाँ पे क्या ख़ास बात है इसके बारे में? जी, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें जो 2 बड़ी अहम शख्सियतों का यहाँ जिक्र मिलता है. पहला है स्टीफन का, जैसे आपने मुझसे सवाल भी किया. ये वही स्टीफनस है जिसे खुदा ने अपना जलाल दिखाया और उसकी शहादत से पहले उसने यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ देखा
اور اس کا اقرار کیا اور لوگوں کو بتایا. اور خدا اسی استفنس کو اسی 6 باب کی 8 آیت میں وہاں لکھا ہوا کہ وہ بہت سارے سائنس اینڈ ونڈرز کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا تھا. لیکن چرچ نے اسے جو چوز کیا تھا، کلیسیا نے مل کر اسے کھانے پینے کے انتظام کے لیے چوز کیا تھا. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا نام ہے وہ فلپس کا ہے. اور یہی فلپس جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب اور اس کے 8 باب میں نظر آتے ہیں. جب کلیسیا بکھر گئی، یعنی لوگ جب پراگندہ ہوئے، 8 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ اس دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودا اور سامریہ میں پراگندہ ہو گئے. رسول یعنی کہ جو 12 رسول تھے وہ صرف یروشلم میں رہے، باقی سب جو تھے وہ ارد گرد جو تھے وہ پراگندہ. ان میں سے جو پراگندہ ہوئے تھے، جو اسکیٹرڈ ہو گئے تھے، ان میں سے یہ فلپس تھا. اور جو اسکیٹرڈ ہوئے تھے وہ انہوں نے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ وہ خدا کے کلام کی خوشخبری دیتے پھرتے تھے. تو انہی میں سے فلپس جو ہے وہ سامریہ میں خدمت کر رہا تھا اور لوگوں میں جا کے مسیح یسوع کے نام کے منادی کرتا تھا. لیکن خداوند یسوع سے وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے معجزات کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. ایک وہ شخص جسے چرچ کے جو لوگ ہیں، جو کلیسیا کے لوگ ہیں، اسے یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ تو نے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. وہ شخص اب جب وہ اس جگہ سے باہر نکلا تو خدا اسے کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ چنے تو یہ 7 لوگ گئے تھے خدا کے لوگوں کی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، لیکن ان 7 میں سے جو 2 لوگ ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر یہاں جو ہمیں ملتا ہے اعمال کی کتاب میں. ایک وہ تھا جو پہلا شہید کہلایا مسیحی جماعت میں سے، اسطفنس، جسے سنسار کر کے شہید کیا گیا. اور دوسرا شخص جو نظر آتا ہے وہ فلپس ہے، جو، اور دونوں کے بارے میں خدا کا کلام اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں ہی خدا کے روح سے بھرے ہوئے تھے اور خدا کے سائنس اینڈ ونڈرز کے ساتھ خدا کے کام اور خدمت کرتے تھے. اور یہاں کچھ معجزات کا ذکر ہے جو اس کے ذریعے سے خدا ان کا وہاں دکھا رہا تھا. ان میں سے لکھا ہے بطوروں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کے نکل گئی. سو ڈیلیورنس کا کام خدا اس سے لے رہا تھا. اور مفلوج جو فالج کے مریض تھے، جو کہ ایک سائڈ سے یا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا یا پورا ایک سائڈ مری ہوئی تھی جن کی، ایسے لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اور پھر لنگڑے جو تھے، جو کہ مطلب کہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل، ان کو خدا نے ٹانگیں دے دی اور وہ چلنے لگے. اور اس کے کام کے سبب سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. تو یہی جسے کلیسیا کے بزرگوں نے ہاتھ رکھ کر آرڈینڈ کیا تھا، کس کام کے لیے؟ کھانا تقسیم کرنے کے لیے. لیکن خداوند نے اسے اس کھانا تقسیم کرنے والے سے، کیونکہ اس نے وہ کام جو اسے دیا گیا تھا اس نے وفاداری سے اور ایمانداری سے کیا، خدا نے اسے اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے جلال کے لیے سامریہ میں استعمال کیا. جی، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، بس یہاں سے مجھے بس ایک خیال تو یہ آیا کہ پچھلی دفعہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ کس طرح کافی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہم پہ ہاتھ رکھے گا تو ہمیں ordain کر سکتا ہے کسی پرپس کے لیے، یا ہمیں کوئی گفٹ دے سکتا ہے، جس طرح ہولی اسپرٹ کے بارے میں جیسے آپ نے مینشن کیا تھا کہ کچھ لوگ جاتے میٹنگوں پہ، اسپیشل میٹنگوں پہ، جہاں پہ وہ کہے گے اس میٹنگ کے اینڈ پہ ہم آپ پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر آپ غیر زبانوں میں بولیں گے. اس طرح آپ نے بات کی تھی. اور کوائٹ انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو ordain کیا تھا جو ہے کھانے پینے کے انتظام کے لیے، لیکن پھر خدا نے ان کو آگے جا کے
استعمال کیا. اور کافی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ آگے جس طرح سے خدا نے ان کو استعمال کیا ان کو کسی اور انسان کو ہاتھ ان پہ رکھنا نہیں پڑا. خدا نے جس وقت ان سے جو کام کروانا تھا اس کے لیے خدا نے ان کو بلیس کیا اور ان کو موقع دیا کہ وہ کر پائے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ بات تھی. اور اوبیسلی ایک اور خاص بات جو آپ نے مینشن یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے تھے اور کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور کہاں پہ وہ پہنچ گئے تھے. اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈسکس کریں تو. جی ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا جو روح ہے نا وہ ہمارے اندر آ کے رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہمیں جو بھی خدا کے حضوری میں خدمت دی جاتی ہے جب ہم ایمانداری سے اس کام کو کرتے ہیں تو پھر اگلا اسٹیپ ڈیسائیڈ کرنا خدا کے روح کا کام ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ چرچ میں جو پاسٹر جی ہیں مجھے روز کرسیاں لگانے کے لیے لگا دیتے، چلو کرسیوں پر کپڑا مار دینا تم. کبھی پاسٹر جی جو ہے وہ کہتے ہیں چلو باہر مٹی اڑ رہی ہے پانی تھوڑا سا چھڑک دینا. ٹھیک ہے. کبھی بھی پاسٹر جی مجھے سامنے بلا کے نہ دعا کراتے ہیں، یا پاسٹر جی مجھے کھڑے کر کے یہ نہیں کہتے کہ کلام کا حصہ پڑھ لو، میں بھی پڑھ سکتا ہوں. ایسے بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں ہم لوگ نا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ کی فرما برداری کو دیکھنا چاہتا ہے. جب آپ کو جو بھی کام خدا کے خادموں نے دیا ہے، جب آپ اسے چرچ میں ایمانداری سے یہ سوچ کے کرتے ہو کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو خدا برکت دیتا چلا جاتا ہے. اور اسی فلپس کے بارے میں آگے جا کے ہم اور بہت اچھا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے مجھے دیکھنے کو لگ رہا ہے ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے یہاں ورس 26 میں شروع ہے یہ فلپ اینڈ دی ایتھیوپین. جی آئی تھنک تھوڑا بہت مجھے اس کہانی کا پتہ ہے، لیکن I'm sure آپ اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. پر ایک سوال پوچھنا تھا میں نے کہ فلپس نے اوبویسلی خداوند نے اس کو سمیریا میں بھیجا اپنا کلام شیئر کرنے کے لیے. کیا اس کی جو منسٹری تھی وہ صرف سمیریا تک تھی یا اس کے آگے بھی خداوند نے اس کو استعمال کیا؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. خدا نے صرف وہیں اسے محدود نہیں رکھا. اس لیے وہ لوگ جو چرچ میں کسی بھی خدمت پر معمور ہیں، آپ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو اسٹیٹک نہیں کر دینا، بلکہ ایک جگہ جمود میں آپ نہیں آ جائیں گے، جم کر ایک ہی جگہ پہ نہیں رہیں گے، بلکہ خدا آپ کو ایگزالٹ کرتا جاتا ہے، آگے بڑھاتا جاتا ہے. اور اس کی گواہی ہمیں اسی کلام کے حصے میں جو ابھی رومیل نے مینشن کیا ہے، 8 اعمال کی کتاب 8 باب اور اس کی 26 آیت سے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیشن شپ میں خدا کے ساتھ وہی فلپس جسے اسٹیفنس کے ساتھ مل کر چنا گیا تھا کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کرے، لیکن وہ خدا کے ریلیشن شپ میں، خدا کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ خدا کے فرشتے آ کر اس سے باتیں کرنے لگے، اس کو بتانے لگے کہ اس نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ خدا کے فرشتے اس کے ساتھ کر رہے تھے اور خدا کا روح اس سے باتیں کرتا تھا. اگر ہم دیکھیں تو یہ 26 باب میں 26 اور 27 آیت کو ذرا پڑھ لیں. So Acts chapter 8 verses 26 and 27 was it? جی. Now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ فلپس کے پاس آیا. کہاں؟ جب وہ یروشلم میں تھا، اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ اس رستے پر جا جو یروشلم سے غزہ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہاں ایک شخص ٹریول کر رہا تھا، اپنی جو اس کی چیریٹ تھی اس میں وہ
سفر کر رہا تھا، اس میں وہ ٹریول کر رہا تھا. کون شخص تھا وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر تھا اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، یعنی وزیر خزانہ تھا وہ. ٹھیک ہے. اور یروشلم میں وہ کس لیے آیا تھا؟ عبادت کے لیے آیا تھا. تو جب وہ عبادت کر کے جا رہا تھا تو خدا کے فرشتہ نے فلپس سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا. یروشلم میں بہت سارے رسول بھی تھے، ان سے نہیں کہا، فلپس سے کہا جا. کہاں؟ اس جنگل کے راستے پر جا جو راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یروشلم سے غزہ کی طرف جا رہا ہے. تو اب وہ وہاں سے چلا، بھاگا کیسے بھی میں نہیں جانتا، لیکن وہ وہاں پہنچا. اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ 28ویں آیت سے، اور وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا، اور خدا اور روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے ساتھ ہو لے. پہلے فرشتہ نے بات کی ہے، غور کریں ذرا. پہلے فرشتہ نے بات کی ہے اور وہ اس رستے تک پہنچ گیا، اور پھر خدا کا روح اس سے بات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ جا اور رتھ کے ساتھ. آپ اور میں جانتے ہیں کہ گھوڑا کتنا تیز بھاگتا ہے. آدمی پیدل بھاگے تو اس کو کتنی سانس پھول سکتی ہے. تو اس رتھ میں جو گھوڑا لگا ہوا ہے یا گھوڑے لگے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہوں، ان کی ہارس اسپیڈ جو ہے ان کو میٹ کر کے وہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے. جب وہ فلپس اس کے ساتھ دوڑا اور وہاں تک پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ شخص جو ہے یسایہ نبی کی کتاب پڑھ رہا ہے، اور اس میں اسے پڑھتے جب اس نے سنا تو اس نے اسے سوال کیا. خدا کے روح نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اس سے یہ سوال کر. ٹھیک ہے. پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. اور اس شخص نے، جو دل سے ہمبل شخص تھا، ڈیفینیٹلی وزیر خزانہ تھا، لیکن اس نے اپنی حلیمی دکھائی اور اس نے اس سے کہا، مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے یہ؟ جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے، یعنی جب تک کوئی مجھے ایکسپلین نہ کرے، سمجھائے نہ، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اسے نہیں سمجھ سکتا. اور پھر اس نے فلپس کو ریکویسٹ کی. اب سوچیں، ایک وزیر خزانہ رتھ میں بیٹھ کے جا رہا ہے، گھوڑے بھاگ رہے، وہ ایک پیدل چلنے والے شخص کو، ایک پیدل بھاگنے والے شخص کو درخواست کر رہا ہے کہ آ اور میرے پاس رتھ میں بیٹھ جا. اور جب وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو وہاں حوالہ لکھا ہوا ہے یسایہ نبی کی کتاب کا. جو وہ پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی آیت، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. خوجا نے، یعنی اس وزیر خزانہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں. وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس سے کہ یہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے؟ یسایہ نبی جو ہے وہ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیا وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یا یہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس فرشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. سو فلپس نے اسے بتایا کہ یسایہ نبی جو ہے اصل میں یہ مسیح یسوع کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ خوشخبری کا پیغام اس شخص کے اندر تک پہنچ گیا تو آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ راہ میں چلتے چلتے کسی جگہ پانی کی جگہ پر پہنچے تو خوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو اس نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا
اور سوال کیا کہ میں کیوں نہیں بپتسمہ لے سکتا؟ بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے، کیونکہ فلپس اس کے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اب یہاں تک اس کی ڈیوٹی تھی اس وزیر خزانہ کے ساتھ، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجے نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ عزیزو سوچیں ذرا، پہلی صدی مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد، اور شاید پہلے 100 سال کے اندر ہی کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جسے خدا کے لوگوں نے چنا تھا کہ کلیسیا میں کھانے پینے کا بندوبست کرے، وہ شخص جب وہاں سے ظلم کی وجہ سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک گریٹ مبشر بن جاتا ہے، وہ ایک ایسا ایونجلسٹ بن جاتا ہے جو بہت سارے لوگ جس کے ذریعے یسوع کے پاس آ جائیں۔ وہی ایونجلسٹ جو ہے جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے خدا معجزات دکھانا شروع کر دیتا ہے، بدروہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی کھانا تقسیم کرنے والا شخص جو تھا چرچ میں، وہاں سے جب آگے خدا اسے بڑھاتا ہے اپنے رشتے میں تو فرشتے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہی شخص جس سے فرشتے باتیں کرتے آگے بڑھتا ہے اور خدا کے حکم کو مانتا چلا جاتا ہے تو خدا کا روح سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے جو امپورٹنٹ اور سوچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب نہ ہیلی کاپٹر تھا نہ جہاز تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، خدا کا روح اسے اٹھا کے لے گیا۔ آپ سوچیں وہ کیسے اڑ کر گیا ہوگا؟ خدا کا روح اسے اڑا کے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ اگلی آیت جو 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ اب سوچیں ذرا، خدا کا روح سے اڑا کے اٹھا کے لے گیا، کیا ریلیشن شپ ہوگی، کیا رشتہ ہوگا اس کا خدا کے ساتھ، کہ خدا کا روح سے گود میں اٹھا کے اسے لے گیا، اور اس شخص نے جس نے بپتسمہ لیا تھا اسے پھر دیکھ نہیں پایا وہ کہ وہ کہاں چلا گیا۔ عزیزو، آج میں اس کلام کے ذریعے سے، فلپس کی زندگی کے ذریعے سے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کتنی بار خداوند نے موقع دیا اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ اس خدمت کے لیے خدا نے آپ کو جو بھی پوزیشن دی، کیا آپ اس کے ساتھ خوش تھے؟ کیا آپ نے خوشی سے اس پوزیشن کو قبول کیا؟ کیا آپ نے فرما برداری سے اپنے آپ کو سمیشن میں دیا؟ سوچیں ذرا، فلپس جو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ روح سے بھرا ہوا تھا، وزڈم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسے کھانے کی تقسیم پر لگا دیا گیا۔ عزیزوں، میری زندگی کا بھی کچھ ایسا ہی تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ایگزالٹ نہیں کرنا چاہتا، میں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اور اس کلام کو آج بھی ہماری زندگی میں پورا ہونے کے لیے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو رمیل، جب میں پاکستان میں حیدرآباد جب میں رہتا تھا تو وہاں مختلف چرچز میں مجھے ایز اے لے مین پریچر بلایا کرتے تھے، مختلف چرچز میں، اور بغیر کسی ڈینومینیشن کے فرق کے وہ مجھے اپنے چرچز میں کلام دینے کے لیے بلایا کرتے تھے، اور خدا وہاں مجھے ایسے ہی اپنے جلال کے کاموں کے ساتھ استعمال بھی کرتا تھا، معجزات کے ساتھ، اور خدا دعاؤں کا جواب بھی دیتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب میں خدا مجھے وہاں سے ایک گلف کنٹری کے ملک میں لے گیا تو وہاں جو چرچ خدا نے مجھے دیا جہاں میں جا کے
اس کی پرستش عبادت کر سکوں. تو وہاں جو خدا کے خادم تھے، پاسٹر جی جو تھے، پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب نیو یارک میں ابھی ہوتے ہیں وہ، انہوں نے مجھے ذمہ داری کیا دی. انہوں نے مجھے میری گواہیاں سننے کے بعد، سب کچھ خدا کے ساتھ میرے رشتے کے بارے میں جاننے کے بعد، مجھے ذمہ داری یہ دی کہ میں جو وہاں مزدوروں کو کیمپ ہوتے ہیں اور اس میں جو مسیحی لوگ ہیں اور ایسے لوگ جو بائبل نہیں پڑھ سکتے، انہیں میں بائبل پڑھنے کے لیے اردو پڑھنا سکھاؤں. جی ہاں، جیسے تعلیم بالغاں کہتے ہیں، ایڈلٹ بیسک ایجوکیشن سکھانے کے لیے. اور میں خدا کے حضور جھکا، میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند، ایک وقت تھا کہ لوگ مجھے پلپٹ پہ بٹھاتے تھے اور آگے لے جا کے کھڑا کرتے تھے، اگلی سیٹوں میں میں بیٹھا ہوتا تھا پاسٹرز کے ساتھ. لیکن آج مجھے پاسٹر جی نے یہ خدمت سونپی ہے، مجھے اس پر عمل کرنے کا فضل دینا. اور میرے عزیزوں اور بیٹا جی، میں آپ کو اس بات کا یقین دلا کے کہتا ہوں کہ جو بچے اور جو کلام سن رہے ہیں لوگ، ان میں سے جو لوگ ان دنوں میں اس گلف کنٹری میں تھے، جنہوں نے مجھ سے یہ پڑھنا لکھنا سیکھا، وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے وہاں اسی کیمپ میں اسی طرح سے معجزات کے ساتھ اور کلام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا. تعلیم بالغان کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا، خدا اپنے کلام کو جاری کرتا تھا اور معجزات ہوتے تھے، بیماریاں چنگی ہوتی تھی. اور ان بچوں نے میری جو بات چیت ہوتی تھی، جو وہ کیسٹ میں ریکارڈ کر کے، کیونکہ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا بڑا فیشن تھا اس ٹائم میں، تو وہ کیسٹس جو تھے وہ گھر بھیجتے تھے. اور بہت سارے بچوں کی یہ گواہی ہے جن کے گھر والوں نے پاکستان میں، انڈیا میں ان کیسٹس کو سن کے یسوع کو قبول کر لیا. ان کی زندگیاں بدل گئیں. اور جب یہ گواہیاں پاسٹر جی کے پاس پہنچی کہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، وہاں معجزات ہو رہے ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں، اسی پاسٹر صاحب نے، خدا انہیں اور ایگزالٹ کرے کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، انہوں نے مجھے اس کیمپ کے اس خدمت کے ساتھ ساتھ چرچ میں جو ان کی کور کمیٹی تھی، جو 4 لوگ تھے جو پاسٹر جی کی غیر حاضری میں اس چرچ میں خدمت کا کام انجام دیتے تھے، اور ہفتے میں ایک ہم 4 میں سے کوئی نہ کوئی پریچ بھی کرتا تھا. خدا نے مجھے وہاں استعمال کرنا شروع کیا. سو عزیزو، آپ کو یہ جو اپنی آپ بیتی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں ایگزالٹ کیسے ہو گیا، نہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو جو بھی خدمت دی ہے، پاسٹر کے ذریعے سے یا چرچ کے لوگوں کے چناؤ کے ذریعے سے، کیونکہ فلپس کو اور سٹیفنس کو لوگوں نے چنا تھا، پاسٹر انہوں نے، رسولوں نے نہیں چنا تھا، رسولوں نے ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. تو اسی لیے ان لوگوں نے، سٹیفنس نے، فلپس نے اور باقی جو 5 اور لوگ تھے، انہوں نے وہی کام کیا جو ان کو دیا گیا. لیکن خدا کا پلان ان کے بارے میں اس سے زیادہ تھا، اور خدا کا روح ان سے باتیں کرنے لگا. خداوند یسوع نے اسطفنس کو اپنا نظارہ دے دیا. خدا کے روح نے فلپس سے باتیں کی. خدا کے فرشتے فلپس کے پاس آتے تھے اور اسے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے. عزیزو، آپ کو جو بھی خدا کے کلام کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے آپ کی کلیسیا میں خدمت ملی ہے، ایمانداری سے اگر آپ کریں گے، دل سے یہ سمجھ کے کریں گے کہ آپ یہ خدا کے لیے کرتے ہو، پاسٹر جی کے لیے نہیں، خدا کے لیے، تو خدا وقت پر آپ کو ضرور سرفراز کرے گا. اور میں جی اعمال کی کتاب پہلا پطرس کے 5 باب میں یہ آیت بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے، جو کہ میں نے اسے ہمیشہ اپنے دل کے قریب جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی 5 اور 6 آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. 5ویں آیت کہتا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو.
جو چرچ کی لیڈرشپ ہے آپ نے ان کے کیا کرنا ہے, ان کی سبمیشن میں رہنا ہے, بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو, یعنی ہمبل ہو کر سارا وقت تیار رہنا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے. فلپس اور اسٹیفنس نے آپس کی جو ایک دوسرے کی خدمت تھی, کھانا بانٹنے کا, کھانے کا انتظامات کرنے کی ڈیوٹی تھی ان کی, انہوں نے قبول کیا کیونکہ رسولوں نے, کلیسیا کے بزرگوں نے, لوگوں نے مل کر ان کو اس بات کے لیے چنا تھا. پھر اسی اور آگے لکھا کمر بستہ رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. جی ہاں, جب ہم مغروری میں ہوتے ہیں, جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ او میں تو یہ تھا, میں تو وہ ہوں, میں تو پھر کیا ہوتا ہے, خدا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے پھر. مگر جب ہم ہمبل ہو جاتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو سبمیشن میں دے دیتے ہیں, تو اس سے پھر وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے. توفیق بخشتا ہے کہ آپ جا کے معجزات کر سکتے ہیں, توفیق بخشتا ہے کہ آپ جا کر بدروحوں کو نکال سکتے ہیں, توفیق بخشتا ہے کہ آپ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں, توفیق بخشتا ہے کہ آپ غیر زبانوں کا ترجمہ کر سکتے ہو, توفیق بخشتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گو کہ خدا ایگزالٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھوں سے. اور چھٹی آیت جو بڑی خوبصورت ہے, پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. جی ہاں, خدا کے مضبوط قوی ہاتھ کے نیچے کیا کرنا ہے, ہم نے فروتنی سے رہنا ہے, تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. کتنی خوبصورت بات ہے, تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند. تو خدا کی طرف سے ہم سب کی سربلندی کے لیے, ہم سب کی ایگزالٹیشن کی, ہم سب کی ترقی کے لیے خدا کی طرف سے وقت مقرر ہے. ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ چرچز میں, ایک چرچ چھوڑ کے دوسرے چرچ میں, اس چرچ کو چھوڑ کے تیسرے چرچ میں, وہ گراس ہاپرس کی طرح سے چرچ ہاپرس بن جاتے ہیں کہ شاید ہمیں کسی جگہ آگے بیٹھنے کا موقع مل جائے. لیکن جو آپ کی برکت ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کو صرف فروتنی کی ضرورت ہے, آپ کو صرف ہمبل ہو کے سبمیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر جو فروتن ہے انہیں توفیق بخشتا ہے, انہیں امپاور کرتا ہے وہ, تاکہ وہ اس کے کام کو آگے بڑھا سکیں. اور یہی ہمیں فلپس کی زندگی سے نظر آتا ہے. کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اگر ہے تو آپ ضرور اپنی گواہی کو شیئر کیجئے گا, اور اس کلام کو جو آج آپ نے سیکھا ہے آگے اسے بھی لوگوں تک پہنچائیے گا, تاکہ لوگ برکت پائیں, اپنے آپ کو ہمبل کریں اور خدا کے ہاتھوں میں دیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خدا لشکروں کے خدا, تیرے ان تمام بیٹے بیٹیوں کو آج جو تیرا کلام سن رہے ہیں, جن کے کان میں یہ آواز پہنچی ہے, جن کے دل میں یہ آواز پہنچی ہے, اور تو نے ان سے بات کی ہے خداوند کہ کیسے وہ اپنے اس ٹارگٹ کو مس کر گئے جو تو انہیں آگے بڑھانے کے لیے دینا چاہتا تھا. اور خداوند جب وہ اپنے اس بات کی وجہ سے شرمندہ ہیں تو خداوند تو انہیں معاف کرنا, اور خداوند اپنے جلال کے لیے انہیں خداوند پھر سے اپنے کام کے لیے مقرر کرنا. خداوند اپنے خادموں کو وزڈم دے خداوند, سارے چرچز کے خادموں کو وزڈم دے کہ وہ چرچ میں آنے والے لوگوں کو روحانی طور پہ پرکھیں کہ ان کی چرچ میں کیا جگہ ہونی چاہیے. ہاں خداوند, اور تو اپنے ایسے بچوں کو جنہیں تو نے اپنے پاک روح سے بھرا ہے, جنہیں تو نے خداوند چنا ہے کہ تیری خدمت میں آگے آئیں, سائنس اینڈ ونڈرز کے ساتھ وہ کام کریں, تو خداوند تو انہیں ان پاسٹر صاحبان کے سامنے لانا خداوند, اور پاسٹر صاحبان کو انکریج کرنا کہ وہ انہیں ڈسکریج کرنے کی بجائے ان کے اس ٹیلنٹ کو اپنے چرچ میں استعمال کر سکیں. اور خداوند تو ان بچوں کو, نوجوانوں کو خاص طور پر سبمیشن کا سبق دے, تاکہ خداوند وہ جانے کہ تیرے
कलीसिया में रहकर सबमिसिव होकर वो तरक्की पा सकते हैं। हाँ खुदा, मुझे याद है कि खुदा मैं अपने आप को मिट्टी पर रहने वाला कीड़ा समझता था खुदा, लेकिन खुदा तूने मुझे उस मिट्टी से उठाया और खुदा ने ऐसी जगहों पर बिठाया खुदा जहाँ बादशाह लोग बैठते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तू अपने बच्चों को ऐसे ही एग्जॉल्ट करता है खुदा, और ऐसे ही तू खुदा तूने उन्हें ऊपर लेके जाता है। तेरी सारी बरकतों के लिए जो खुदा ऐसे तमाम खादमों को मिली जिन्होंने अपने आप को हम्बल किया और तूने उन्हें एग्जॉल्ट किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और अपने तमाम खादमों को बड़ी बरकत दे कि वो चर्च की तरक्की के लिए खुदा तेरे कामों को देखें। हाँ खुदा, ख़ास तौर पे मैं उन खादमों को तेरे हाथों में देता हूँ जो सिर्फ अपने बच्चों की तरफ या अपने रिलेटिव्स की तरफ देखते हैं कि किसको मैं आगे लाऊं और ऊपर बिठाऊं। उन्हें खुदावन तू विजडम वाली आँख दे और पाक रूह का दिल दे, ताकि खुदावन वो अपने इस खुद गर्जी की ज़िंदगी को ना आगे बढ़ाएं, बल्कि खुदावन कलीसिया में जो लोग सचमुच खिदमत के लायक हैं उन्हें आगे लाने में वो कभी ना हिचकिचाएं, ताकि खुदा तेरा काम और ज़्यादा होता चला जाए और लोग ठोकर खा के पीछे ना हटें बल्कि आगे बढ़ते जाएं। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो खुदावंदा। इस सारे कलाम के बाद खुदावंदा, इस सारी दुआओं के बाद मैं एक बार फिर सारे मरीज़ों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। हाँ खुदावंद, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे इस प्रॉब्लम की वजह से लोग मरीज़ हैं, और कुछ लोग खुदावंद घर के अखराजात पूरे ना होने की वजह से दिमागी तौर पर मरीज़ हो गए। कुछ लोग खुदावंद घर में अकेले बैठ बैठ के बंद होकर और दिमागी मरीज़ हो गए हैं, और बहुत सारे ख़ानदानों में आपस में फीक पड़ गई है और झगड़े हो रहे हैं, और खुदावंदा बल्कि बहुत सारे ख़बरों के मुताबिक खुदावंद बहुत सारे लोगों की तलाक़ें हो गई हैं, क्योंकि वो घर में इस स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर पाए। ऐसे तमाम घरानों को मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ। खुदावंद तू उन्हें हील कर दे, उनके रिश्तेदारों को हील कर दे, उनके रिलेशनशिप को हील कर दे, और उन्हें खुदावंद तू अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद इस वक्त ये बेटी जो तेरे हुजूर बैठी है, जिसे थायराइड का प्रॉब्लम है खुदावंद, इसे मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और इस बेटी के थायराइड्स को छू दे, ताकि खुदावंद उसकी ये बीमारी उसके बदन से हमेशा के लिए जाती रहे। हाँ खुदावंद, छू दे अपनी बेटी को और मुकम्मल शिफा दे, ताकि खुदावंद वो तेरी गवाही दे सके और बता सके कि तूने कैसा बड़ा अजीब काम उसकी ज़िंदगी में किया। तू डॉक्टरों को हैरान कर देना खुदावंद। और खुदावंदा, ऐसे बहनें और बच्चे ख़ास तौर पर नौजवान जिन्हें नींद का प्रॉब्लम है, खुदावंद काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं और वो बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आती, खुदावंद उन्हें मैं तेरे हुजूर उठा देता हूँ। हाँ खुदावंदा, इन सारी बेटियों को और बेटों को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावंद। तो अपने इत्मीनान की रूह भेज दे, वही इत्मीनान खुदावंद जो तूने हमें दिया वो भेज दे, ताकि खुदावंद तेरे ये बच्चे आराम से सो सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता चला जाए। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। एक बार फिर खुदावंदा, जो वो बच्चे आजकल तालीम में अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हैं, मॉक्स एग्ज़ाम्स में चल रहे हैं, तो खुदावंद तू उनके साथ होना और खुदावंद उन्हें उनके एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता कर देना। तमाम टीचर्स को खुदावंदा जो घरों से बैठ के पढ़ा रहे हैं या क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, उन सब को बड़ी बरकत देना, ताकि वो उन बच्चों को अच्छी तरह से तालीम मुकम्मल करा सकें, ताकि वो इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे पीछे ना रह जाएं, बल्कि वो तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। खुदा मुझे और ज़्यादा हम्बल कर, और ज़्यादा अपने फर्मा बरदारी में चलने का फसल दे। अपने बच्चों को भी तेरे हुजूर रखता हूँ, उन्हें भी खुदा तो हम्बल कर और उन्हें फर्मा बरदारी की रूह दे। अपनी बेगम की शिफा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी माँ की शिफा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, अपने भाई की शिफा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा शुक्र हो तेरे तमाम बच्चों के लिए,
اور ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں تو نے شفا دیا، جن سے کلام کیا ہے، ان کی گواہیاں آئیں اور لوگ جانیں کہ تو پاک روح کے ذریعے سے ان سے بات کرتا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ ایک بار پھر اگر آپ اس کلام کی کاپی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ پریویس کلام کی ایپیسوڈس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو www.youtube.com/community-of-Christ پہ جائیں، ادھر سبسکرائب کریں اور وہاں پہ آپ یہ پریویس کلام دیکھ سکتے ہیں اور اس والے کی کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ونس اگین www.youtube.com/community-Christ۔ اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے تو اوبیسلی آپ کامنٹس میں ویڈیو کے کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پرائیویٹلی ہمیں میسیج کرنا چاہتے ہیں یا کسی دعا کی ریکویسٹ کے ساتھ، تو فیس بک پہ جائیں اور وہاں پہ کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات سرچ کریں، لنک پھر بھی آپ کے سامنے ہوگا ابھی، فیس بک پہ جا کے کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات۔ سو ونس اگین پاسٹر جی، تھینک یو فار ٹوڈیز کلام، اور تھینک یو آل فار جوائننگ اس، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ Thank you again. God bless. God bless.